बताएं कि मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रावलपिंडी में गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मोहम्मदी टाउन में भी एक बच्ची जान बहक हुई है, जबकि नालालई में तुगयानी के बायस इंतजामिया के साथ फौज भी हाई अलर्ट पर है। मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है और रावलपिंडी में इस वक्त अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है और रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ गोलड़ा मोड़ के करीब एक दीवार गिरी। ज़ेरे तामीर ये दीवार थी जिससे 12 मजदूर जान की बाजी हार गए हैं। मोहम्मदी टाउन में भी एक बच्ची जान बहक हुई है और नालालई में तुगयानी का खदशा है। तुगयानी के बायस इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। इंतजामिया के साथ साथ फौज को भी अलर्ट कर दिया गया है। नशेबी इलाके पानी में दाखिल हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल है और इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको दिखाते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के इलाके पिशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब ज़ेरे तामीर अंडरपास की दीवार गिरने से 11 मजदूर मलबे तले दबकर जान बहक हो गए, जबकि इमदादी टीमों ने 4 मजदूरों को मलबे से जिंदा निकाल लिया। सुबह 5 बजे बारिश शुरू हुई है। बाउंड्री वाल के साथ टेंट लगे हुए रैश है लेबर की, तो लेबर सारी सोई हुई थी और दीवार के साथ पानी खड़ा हुआ और ये दीवार 100 फुट तक तकरीबन गिरी टेंटों के ऊपर। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 100 फीट तवील और 11 फीट ऊंची दीवार गिरी। दीवार के साथ अंडरपास की तामीर के लिए मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। थाना खन्ना के इलाके में मोहम्मदी टाउन में भी दीवार गिरने से 11 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। बर्फ खाना चौक में भी नाला से नामालूम लाश मिली है। मूसलाधार बारिश के बाद समेत इर्द गिर्द के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान को नुकसान पहुंचा है। रावलपिंडी में नालालई में तुगयानी के बायस किनारों पर बसने वाले घरों को खाली करने के लिए फ्लड वार्निंग सेंटर से सायरन बजाए गए। रेन इमरजेंसी के पेश नजर पाक फौज के दस्तों को नालालई पर तैनात किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा भी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुँचे। नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 17 फीट और गवाल मंडी में 13.5 फीट तक पहुँच गयी। ताहम बारिश थमने से पानी की सतह कम हो रही है। तमाम मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश 190 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश से नालालई में पानी भरना शुरू हो गया है और पानी की सतह बुलंद होती जा रही है, जिससे करीबी आबादियों को खाली करवाने के लिए सायरन भी बजाए जा रहे हैं। बेकरी चौक पर हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल जान लेते हैं। सज्जाद, बताइएगा इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ क्या सूरत हाल है और क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी बेकरी चौक पे कैंट का इलाका, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नालालई के ऊपर एक मौजूद हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो ओवरऑल रावलपिंडी की अगर हम आपको बताएं तो नालालई के कटारिये के मकाम पर 14 फुट जो सतह वो बुलंद हुई। इसके साथ साथ हिफाजती इक़दाम के साथ सायरन भी बजाए गए। नशेबी इलाके जो नालालई के साथ साथ थे उनको भी खाली कराने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया। कमिश्नर नासिर अली चट्ठा की तरफ से, उसके साथ साथ वासा की टीमें भी इस वक्त फील्ड में काम कर रही। जिन नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका था, इस वक्त वासा की टीमें वहाँ काम करने में मसरूफ़ हैं, पानी निकालने के अमल में मसरूफ़ हैं। वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं वो भी इस वक्त अपनी मदद आप के तहत अपने घरों में जिन लोगों में पानी दाखिल हो चुका था वो भी इस वक्त निकाल रहे हैं। इसके साथ अगर हम आपको बताएं तो रावलपिंडी सजाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेंगे। इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जिस मकाम पर मौजूद है, वहाँ पर भी पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। गवाल मंडी में नालालई पर पानी की सतह 18 फुट तक जा पहुँची है और जैसे बारिशों का सिलसिला जारी है, पानी की सतह में मज़ीद भी बुलंदी आ सकती है, ये सतह मज़ीद भी बढ़ सकती है और आसपास जो आबादियाँ हैं उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इस पर मज़ीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। कटारिया से हमारे नुमाइंदे मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर क्या सिचुएशन है पानी की और जो फ्लड कैंप्स बनाए गए हैं वार्निंग के लिए और हिफाजती इंतजाम के लिए, अब तक उन्होंने क्या इक़दाम किए? जो आसपास आबादियाँ हैं उनके लिए क्या किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद हूँ कटारिया पुल के ऊपर। यहाँ से इस्लामाबाद से लई रावलपिंडी में दाखिल होती है। नालालई के हवाले से जो इस वक्त की सूरत हाल है, आज सुबह से लेके तकरीबन 20 फुट तक पानी था नालालई में, जो कि हमें यहाँ पे मेजरमेंट लगी हुई है इस पिलर के ऊपर, वो बता रही है अभी तक बहुत सारे पिलर जो हैं वो खुश्क नहीं हुए हैं। ये पानी का लेवल रात में
ये रहा था। और रात क्योंकि पूरी रात पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी, पहाड़ों के ऊपर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा था, और पहाड़ों के ऊपर जो बारिश है उसकी वजह से लई के अंदर पानी आता है। मारगला की पहाड़ियों में जो बारिश होती है वो नाला लई इस वक्त इस्लामाबाद से रावलपिंडी में जो दाखिल हो रहा है, सारा पानी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से यहाँ आता है। और यहाँ ये भी बताएं कि 200 मिलीलीटर जो है इस वक्त तक की बारिश है, मिलीमीटर जो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसके साथ जो असल बारिश है जो इसको अफेक्ट करती है, वो अफेक्ट करती है बारिश जो पहाड़ों के ऊपर होती है, यानी जो हमारे साथ मारगला का पहाड़ी सिलसिला है, जो मरी के अतराफ़ में या दीगर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ से जो बारिश होती है वो नदी नालों के ज़रिए से वो इस नाला लई में शामिल की जाती है। अच्छा, यहाँ ये भी अभी है कि नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब जो हैं कुछ आ गए हैं, उसकी बहुत सारी हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि ये नशेबी इलाके क्यों ज़ेर आब आते हैं। मैं यहाँ अगर आपको ये दिखाऊँ तो ये इस तरह हर महल्ले में, हर गली में से गुज़रती है लई, तो यहाँ कचरा जो है वो घरों में रख के या किसी ऐसी जगह पे डंप करने की बजाय वो यहाँ फेंक दिया जाता है, और जो कि अभी तामीरात का भी आपको मलबा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दीगर जो मलबा है वो भी नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से अगर अतराफ़ की बात करते हैं तो वो सामने आप देख सकते हैं इस वक्त जो वहाँ पे झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, कच्चे घर बनाए हुए हैं, कई लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, कई लोग खुद रह रहे हैं। तो इस तरह के जो लई के बिल्कुल साथ इलाके हैं वहाँ पे इस तरह की तजावज़ात जो है वो की जाती हैं, और क्योंकि इसका ना तो किराया देना पड़ता है और ना ही कोई और सूरत हाल होती है, ना कोई रोकता है, तो इस तरह से ये यहाँ पे बना के इसमें अपना बंदोबस्त करते हैं और रहते हैं। यही वो लोग हैं जब रात को एकदम से पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है और पानी की सतह बुलंद होती है तो हमें नज़र आता है कि नशेबी इलाके डूब गए हैं, लोग ख़तरे में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो ही पानी का लेवल जो है 10 फुट से ऊपर चला जाता है, उसी वक्त यहाँ अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ईदी के एहलकार और रेस्क्यू 1122 के एहलकार और उनकी गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इन एम्बुलेंसेस की वजह से यहाँ पे सायरन बजाए जाते हैं। अगर खुदा न खासा किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई मसला हो, तो फौरी तौर पे रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाक रेंजर्स जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, पंजाब रेंजर्स जो हैं उनको तैनात किया गया है। कुछ जगहों पे ग्वाल मंडी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ फ़ौजी दस्ते भी तैनात किए गए हैं ताकि इसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सके। अगर हम बात करते हैं ज़िले इंतज़ामिया की, इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल एक्टिव नज़र आती है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो साइड पे ये जो नाला लई है, यहाँ से ये जब ट्रैवल करता है तो आगे ख़याबान सर सैयद है, ख़याबान सर सैयद के बाद ढोक नजू है, ढोक नजू के बाद आगे जाते हैं तो हमें ईदगाह वाली साइड से जाता हुआ ये नाला आगे नज़र आता है। तो फिर वहाँ से ये नाला राजा बाज़ार के अतराफ़ से होता हुआ ये ग्वाल मंडी, और ग्वाल मंडी से फिर ये मोती महल, और मोती महल के से आगे ये सदर में दाखिल होता है और इसी तरह से आगे रवां रहता है। जो नशेबी इलाके हैं इसके साथ एक छोटे छोटे नाले भी हैं, जो कि ख़याबान सर सैयद की तरफ एक छोटा नाला गुजरता है, कुछ नाले जो हैं और महलों से गुजरते हैं। तो ये जो मेन इलाके हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा आ सकता है, उनमें इस वक्त मोती महल के करीब होता है, टीपू रोड है, मोती महल के नज़दीक जो है वो ग्वाल मंडी है, ऐसे ये, और ये नशेबी इलाका है। यहाँ पे जो ख़याबान सर सैयद सेक्टर 2 और 3 के दरमियान में से जब गुज़रता है वहाँ कब्रिस्तान है, और जो बड़ा मदरसा है उसके अतराफ़ में होता है कि इस तरह नशेबी इलाकों में नुकसान के एहतमाल होते हैं। लेकिन तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इंतज़ामिया रावलपिंडी की बहुत इसमें काम कर रही है, रेस्क्यू एहलकार काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उनकी जानब से खुसूसी हदायत हैं और फौरी तौर पर इनसे कहा गया है कि जो भी मोबाइल रिसोर्स चाहिए हो वो मूव किए जाएँ, और मोबाइल रिसोर्स मूव भी किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हर जगह पे लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, कटारिया के मकाम पर मौजूद थे, और वहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन है कि पानी की सतह बुलंद होती जा रही है और आसपास जो तजावुज़ात लोगों ने कायम की हुई हैं, गैर कानूनी तौर पर कुछ लोग वहाँ पर जो मुकीम है वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं, और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है, और वहाँ पर इलाकों में सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि पानी की सतह बुलंद हो रही है। दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिश के बायस पाक फ़ौज के कुछ दस्ते हैं जो नाला लई पर पहुँच चुके हैं। बेकरी चौक एक दफ़ा दोबारा चलेंगे, वहाँ हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। चौधरी सज्जाद, बताइएगा जिस वक्त आप जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, और इंतज़ामिया आपको यहाँ दिखाई दे रही है अलर्ट?
جی بالکل، میں بیکری چوک پہ ہم آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ میں جس جگہ پہ اس وقت موجود ہوں، امیہ جو ہے وہ اس وقت حرکت میں ہے. یہ دیکھیں میرا کیمرہ مین اکرم اگر آپ کو دکھائے تو یہ تجاوزات ہیں. یہ نالہ لئی کے اوپر لوگوں نے مکانات جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں. یہاں پر اس کے اندر لوگ رہائش پذیر ہیں، ان کے اندر فیملیز ہیں، بچے ہیں. جب یہ نالہ لئی کا پانی جو ہے وہ چڑھتا ہے تو پھر ان لوگوں کے اندر ان گھروں میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. انتظامیہ نے بارہا ان کو حکم جاری کیا کہ یہاں سے جگہ خالی کر دیں، اس کے باوجود بھی یہ جگہ خالی نہیں کرائے گی. یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہیں عرصہ دراز سے یہاں بیٹھے ہیں. جب یہاں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے شفٹ کریں، یہ کچھ عرصے کے لیے یہاں شفٹ ہوتے ہیں. چودھری سجاد ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر نالہ لئی پر بہت سے ایسے مکانات بنے ہیں جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں، تجاوزات ہیں، اور جیسے ہی اس نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے، جو آس پاس آبادیاں ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے اور ان کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور ان کے لیے سائرن بجائے جا رہے ہیں، الرٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو سکیں. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے نالہ لئی کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے دورے کے دوران وہاں پر جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، حفاظتی انتظامات، ان کا جائزہ لیا ہے. شہر میں مجموعی طور پر 186 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. نالہ لئی کا دورہ کیا ہے اور نالہ لئی کے مختلف مقامات پر ٹیمیں بھی تعینات کر دی گئی ہیں. مسلسل بارشوں کی وجہ سے نالہ لئی میں پانی کی سطح مزید بلند ہو رہی ہے. کنٹرول روم اور مختلف ایمرجنسی سینٹرز مکمل طور پر فعال ہیں. کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہری فوری طور پر کنٹرول روم سے رابطہ کریں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے بھی نالہ لئی گوال منڈی اور کٹاریاں پل کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ گوال منڈی کے مقام پر پانی کا لیول 14 فٹ تک آ چکا ہے. رات گئے شروع ہونے والی بارش اب تک 149 میٹر ریکارڈ کی جا چکی ہے. ریسکیو 1122 پی ڈی ایم میں واسا کی ٹیمیں تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہی فیلڈ میں موجود ہیں. صادق آباد، کمیٹی چوک سمیت دیگر نشیبی علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے. تقریباً 190 ملی میٹر بارش اب تک ہو چکی ہے. شہریوں کو چاہیے کہ بجلی کی تنصیبات اور ندی نالوں کے پاس جانے سے گریز کریں، وہاں ہرگز مت جائیں اور حفاظتی انتظامات اپنی مدد آپ کے تحت بھی اپنائیں. حسن وقار چیمہ نے نالہ لئی کا دورہ کیا ہے، کٹاریاں پل کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے بات چیت بھی کی ہے. لوگوں کو انہوں نے کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں. کہا ہے کہ پانی کا لیول اب 14 فٹ تک آ چکا ہے. رات سے جو بارش جاری تھی اب تک تقریباً 190 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں نے ندی نالوں میں پانی آ چکا ہے. ندی نالے بپھر چکے ہیں. پنڈ دادن خان کی بات کریں تو وہاں برساتی نالہ بند ہونے سے کھیوڑا روڈ پانی میں ڈوب چکی ہے. جہلم میں پانی نے کرکٹ سٹیڈیم کو ڈبو دیا ہے. پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے جس سے قیمتی سامان تباہ ہو چکا ہے. صورتحال جانیے اس رپورٹ میں. پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. جہلم میں بارش کا پانی کرکٹ سٹیڈیم میں داخل ہو گیا. شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. مین بازار، نیا بازار، سول لائنز روڈ اور ریلوے روڈ پر 3 فٹ پانی کھڑا ہونے سے شہری گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے. سیوریج کا نظام بند ہونے سے بارش کا پانی گلی محلوں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. پنڈ دادن خان، کھیوڑا اور گرد و نواح میں رات گئے ہونے والی بارش سے برساتی نالے ابل پڑے. سڑک زیر آب آنے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی. چکوال اور کلر کہار میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے پاپڈا کے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے. بجلی بند ہوتے ہی پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی. بہاؤدین میں بھی تیز بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہو گیا. شہر کی سڑکوں پر 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق منڈی بہاؤدین اور مضافات میں 2 گھنٹوں کے دوران 47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. رپورٹ آپ نے دیکھی. جہلم میں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے. موسلادھار بارش سے شہریوں کے لیے اب یہ بارش زحمت بن چکی ہے. گلی محلے پانی سے بھر چکے ہیں. وہاں صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے نجف ہمارے ساتھ موجود ہے. نجف شہزاد جی، نجف بتائے گا جہلم میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. موسلادھار بارش کا سلسلہ صبح سے جاری ہے. بارش کے بعد جو جہلم کے نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. گلی محلے ہیں جو وہاں پر صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ شہری ہیں جو گھروں تک محصور ہو کر رہ چکے ہیں. میں اس وقت جہلم کے دل مدنی محلہ کے مقام پر موجود ہوں. پانی ہے جو
وہ لوگوں کے گھروں کے اندر تک داخل ہو رہا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکتا ہے. یہ مین جو مدنی محلے کا کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ ہیں جو اب گھروں کے اندر تک محصور ہو کر رہ چکے ہیں. گھروں سے نکلنا شہریوں کا مشکل ترین ہو چکا ہے. دوسری جانب بھی صورتحال بالکل ایسی ہے کہ یہاں پر بھی پانی ہے جو جمع ہونے سے شہری انتہائی زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ تیسری سڑک ہے جو گلی ہے یہ تیسری, اس کی صورتحال بھی بالکل ایسی ہے کہ یہاں پر بھی پانی ہے جو جمع ہونے سے شہری انتہائی زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں. اور میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا. ہر طرف جل تھل ایک ہو چکی ہے. سڑکیں, گلیاں, ہر چیز ہے جو اس وقت تالاب میں تبدیل ہو چکی ہے. بارش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ موسلا دھار بارش کا یہ سلسلہ ہے جو ایسے ہی رات گئے تک جاری رہے گا اور صبح پھر سے بارش ہونے کے امکانات ہیں جو ظاہر کیے جا رہے ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا. نجف نے ہمیں صورتحال بتائی جہلم کی. جہلم کے بعد اب رخ کر لیتے ہیں چکوال کا, اور چکوال میں بھی بارش ہوئی ہے. 25 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. مرزا ساجد ساتھ موجود ہیں. مرزا ساجد, بتائیے گا چکوال میں اس وقت کیا صورتحال ہے بارش کے بعد, اور انتظامیہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل, پورے ملک کی طرح چکوال میں بھی موسم برسات کی بارشیں شروع ہو چکی ہیں. اور یہ چکوال میں پہلی بارش ہے جس نے بلدیہ کا پول کھول کے رکھ دیا ہے. کافی بارش ہوئی ہے. یہاں پہ پانی بھی کھڑا ہے. گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے. دکانوں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے. میرے ساتھ ایک شہری کھڑے ہیں, میں ان سے معلوم کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں, بارش کے بارے میں کیا کہیں گے. جی, یہ ہمارے چکوال شہر میں اس دفعہ 25-30 سال پہلے جو بارشیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ بارش ہوئی اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بلدیہ والوں نے یہ جو ہمارا مین نالا ہے, اس نالے کی سیوریج جو ہے وہ صفائی نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے, گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے. ایمبولینسیں جو ہیں وہ روڈ پہ بند ہو چکی ہیں. موٹر سائیکل رکشوں والوں کا برا حال ہے. تو یہاں کے بہت برے حالات ہیں. اور یہ صرف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ناقص انتظام کی وجہ سے. حالانکہ پتہ تھا ساون کی بارشیں ہونی ہیں, لیکن کوئی انتظامات انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر نہیں کیے گئے. جی جیسے آپ نے شہری کی بات سنی ہے کہ یہاں پہ بوڑھے بچے اور پانی کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. کافی بوڑھے اور عورتیں یہاں پہ پانی جو کھڑا ہے وہ گٹروں میں بھی گر چکے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں. بہت شکریہ ہمیں صورتحال بتانے کا. ابھی رخ کریں گے گجرانوالہ کا. وہاں پر بھی مانسون کے تیسرے اسپیل کی پہلی بارش تھی, جس سے موسم تو خوشگوار ہو چکا ہے, لیکن بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں پانی ہی پانی جمع ہے. شہر میں سب سے زیادہ بارش سیالکوٹ روڈ پر ہوئی ہے. 30 ملی میٹر وہاں بارش ریکارڈ کی گئی ہے. موسم کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. PNN حافظ شہزاد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد, بتائیے گا گجرانوالہ میں بارش کے بعد موسم تو سہانا ہو گیا ہے, لیکن صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں, مونسون کے تیسرے اسپیل کی پہلی بارش آج صبح شروع ہوئی, جو وقفے سے 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان جو ہے وہ جاری رہی. مجموعی طور پر گجرانوالہ میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے, جب سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ سیالکوٹ روڈ پر 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. اس وقت میں گجرانوالہ کے DHQ اسپتال پر موجود ہوں. یہاں پر روڈ پر ابھی بھی کہیں کہیں پانی جمع ہے. اسپتال کے بالکل باہر جو ہے وہ پانی جمع ہے. جو مریض اور لواحقین آ جا رہے ہیں ان کو یہاں پر مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مشینری بھی لگی ہوئی ہے. اندر سے جو ہے وہ پانی کی نکاسی کا عمل بھی جاری ہے, تاکہ جلد سے جلد اس پانی کو جو ہے وہ نکال لیا جائے. شہر کی مختلف شاہراہوں پر ابھی بھی پھلکی بارش کی وجہ سے پانی جمع ہے. جناح اسٹیڈیم کے باہر, سیالکوٹ روڈ, اسی طرح شمسی انڈر پاس اور حیدری انڈر پاس, اس کے باہر بھی جو ہے وہ پانی جمع ہے, جس کو واسا کی ہیوی مشینری جو ہے وہ اس کی جلد نکاس کو ممکن بنا رہی ہے. آسمان پر ابھی بھی بادل ہیں, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, جبکہ سورج بھی کہیں کہیں اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے. تو ابھی لگ یہی رہا ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ سے بارش کا امکان ہے, جس کی وجہ سے شہر کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو شدید بارش کا جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور واسا کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی الرٹ دکھائی دے رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹیمیں بھی الرٹ ہیں. صوابی کا رخ کر لیتے ہیں. صوابی اور گردنوا میں بھی موسلادھار بارش ہوئی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے. مردان صوابی روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. صوابی اور گردنوا میں صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. صوابی سے آپ کو یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. یہاں پر پانی جمع ہے اور اس صورتحال کے بعد
بعد لوگوں کو ٹریولنگ میں بڑی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے دفتروں میں جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگ اپنے کام پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ جب بارشوں کے بعد ٹریفک سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ مردان یہ ثوابی روڈ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اور ابھی یہ خبر کہ وزیراعظم شہباز شریف کا قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ نواز شریف خود آصف زرداری سے رابطہ کریں گے اور اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر لچک دکھانے پر بھی بات کریں گے۔ نواز شریف نے وزیراعظم کو JUI اور MKM سمیت تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ وزیراعظم نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے اور نواز شریف خود آصف زرداری سے اسمبلیوں کی تحلیل پر بات کریں گے، ذرائع نے ایسا بتایا ہے۔ اور قائد مسلم لیگ نون کی وزیراعظم کو تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے کہ تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیں اور ان کو اعتماد میں لیے جانے کے بعد ہی متفقہ طور پر فیصلے کیے جائیں۔ MKM کا نئی مردم شماری پر الیکشن کرانے کا یہ مطالبہ سامنے آیا تھا۔ ذرائع کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور کچھ اہم امور زیر غور آئے ہیں اس ٹیلی فونک گفتگو میں۔ اور وزیراعظم نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کے حوالے سے بھی مشاورت کی ہے۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ صدیق، آپ بتا سکتے ہیں خصوصی طور پر ڈیڈ لاک کہاں پر ہے اور کون سے ایسے پوائنٹ ہیں، کون سے ایسے مطالبات ہیں اتحادیوں کے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ نگران سیٹ اپ میں ہر جو اتحادی جماعت ہے وہ اپنا حصہ چاہتی ہے، یہ اصل ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے جو رات میٹنگ ہوئی تھی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی شہباز شریف کے ساتھ، انہوں نے پھر ساری صورتحال سے نواز شریف کو آگاہ کیا اور نواز شریف نے خود فیصلہ کیا ہے کہ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے، کیونکہ جو نواز شریف ہیں وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر جو لچک دکھانے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیں گے اور ساتھ ساتھ دیگر جو اتحادی ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کریں۔ اسی سلسلے میں ملاقات جو MKM کا وفد ہے وہ بھی وزیراعظم شہباز شریف سے اس وقت کر رہا ہے، جس کی قیادت خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں۔ اس میں بھی اسمبلیوں کی تحلیل، MKM کے جو تحفظات اور مطالبات، خاص طور پر مردم شماری اور قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل اور پھر MKM کو نگران سیٹ اپ میں حصہ دینا، اس کے اوپر بھی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی تو صدیق، کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے یہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں سب کے مختلف مطالبات ہیں۔ جی بالکل، چونکہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا اختیار ہے، تو ظاہر ہے جو بھی انہوں نے نگران سیٹ اپ بنانا ہے اس سلسلے میں جو اس وقت 11 جماعتی اتحاد ہے اس میں شامل جماعتوں کو ان کی جو حیثیت ہے یا تعداد ہے اس کے تناسب سے حصہ دینا ہے۔ اب اس کے اوپر کس کو کون سی وزارت دینی ہے یا وزیر اعظم کس کا بنانا ہے نامزد کردہ، یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اتحادی اپنے اپنے نام تو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر جو قیادت ہے جس طرح نواز شریف ہیں، فضل الرحمان ہیں، آصف زرداری ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں، ان کا پھر ایک سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں پھر ان چیزوں کو جو ہے فائنل کیا جائے گا۔ اجلاس ہوگا، اس میں چیزیں فائنل ہوں گی اور اس میں مزید بھی کچھ چیزیں زیر غور آ سکتی ہیں۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صدیق، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور MKM وفد کے درمیان ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ وزیراعظم سے MKM کا وفد خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ملاقات کر رہا ہے، جس میں فاروق ستار موجود ہیں، مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم اور اتحادی جماعت میں ملاقات کے دوران نگران سیٹ اپ اور اسمبلیوں کی مدت سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ MKM پرانی مردم شماری اور نئی مردم شماری کے حوالے سے اپنے تحفظات بارے آگاہ کرے گی۔ وزیراعظم کو متحدہ قومی موومنٹ پرانی مردم شماری پر عام انتخابات کرانے کی حامی نہیں ہے۔ 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل اجلاس ایجنڈے پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ اور اب یہ خبر کہ چیئرمین PTI نے خاتون جج دھمکی کیس میں عدالت کے روبرو معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پر معذرت کرتے ہیں۔ چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ انہوں نے جوشی خطابت میں جج کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا کہہ دیا۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز بھی جان لیتے ہیں۔ PNN کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، عادل عباسی۔ عادل، بتائیے گا چیئرمین PTI نے اپنے بیان میں مزید کیا کہا تھا؟ عادل سے بھی ڈیٹیل جانیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دیں اس کیس کے حوالے سے چیئرمین PTI نے معافی مانگی تھی
اور خاتون جج سے معافی مانگنے بھی گیا تھا، ایسا کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کا۔ انہوں نے کہا اگر لائن کراس کی ہے تو میں دوبارہ معافی طلب کرتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے۔ خاتون جج دھمکی کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کے روبرو معافی مانگ لی ہے۔ خاتون جج دھمکی کیس میں عدالت کے روبرو چیئرمین پی ٹی آئی معافی مانگ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پر معذرت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ اس کیس پر سماعت کر رہا ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر شامل ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک بھی اسی بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس جان لیتے اپنے نمائندہ آسیہ کوثر سے۔ آسیہ، سماعت کے حوالے سے بتائے گا۔ آج جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 6 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ کل کی سماعت کی تو کل جو ہے وہ عابد زبیری کی جانب سے دلائل مکمل کر دیے گئے تھے اور اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ دلائل کا آغاز کیا تھا، اور آج ایک دفعہ پھر سے اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور وہ روسٹر پر آئے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ 5:40 پر ہوا۔ حساس فوجی تنصیبات پر حملہ تقریباً ایک ہی وقت پر ہوا ہے، اور 9 مئی کو ملک بھر کے حساس فوجی تنصیبات پر حملہ 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک جو ہے وہ حملے کیے گئے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جی ایف بیس میاں والی جہاں حصاری دیوار گرائی گئی وہاں طیارے کھڑے تھے۔ یہ بھی اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ اس بیس میں جہازوں کے استعمال کے لیے فیول بھی موجود تھا، اور 9 مئی کے واقعات میں مجموعی طور پر 2.5 بلین روپیز کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کچھ تصاویر بھی جو ہے وہ ججز کو دکھائی، انہوں نے کہا کہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ جی ایچ کیو میں داخل ہوئے۔ حمزہ کیمپ ISI آفس راولپنڈی پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا، سگنل میس اور AFC پر بھی جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ حملہ کیا گیا۔ چکلالہ راولپنڈی پر بھی تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، عدالت کو بتایا کہ پیٹرول بم استعمال کیے گئے اور کور کمانڈر آفس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ کور کمانڈر ہاؤس میں مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے کور کمانڈر لاہور کی وردی چورا کر پہنچنے والے حملہ آور جو ہیں وہ ان کی بھی تصاویر پیش کر دی گئی ہیں۔ اٹارنی جنرل عدالت نے یہ بھی بتایا کہ لاہور میں CSD جو شاپ تھی وہ اس کو بھی چلایا گیا۔ فوج ہتھیار چلانے میں مکمل تربیت یافتہ ہوتی ہے، اور 9 مئی کے واقعات پر فوج نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے آسیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہری محمد حنیف کی جانب سے چیئرمین PTI بشریٰ بی بی کے خلاف غلیظ الزامات لگائے گئے۔ پرائیویٹ کمپلینٹ میں لگائے گئے الزامات دفعہ 496 کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ چیئرمین PTI اور بشریٰ بی بی نے غیر شرعی نکاح کا جو کیس تھا قابل سماعت ہونے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں شہری محمد حنیف کی جانب سے کہ چیئرمین PTI اور بشریٰ بی بی کے خلاف غلیظ الزامات لگائے گئے ہیں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ میں لگائے گئے الزامات دفعہ 496 کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔